बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार का दिन है, 29 तारीख है सितंबर की, और मामलात बड़े अहम। अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि अडयाला जेल के दरवाजे खुले? अली मीन गंडापुर की तवील तरीन मुलाकात अचानक क्यों हुई? इस्टेब्लिशमेंट ने क्या पैगाम दिए? खान की रिहाई पर बड़ी अहम काविश है। 90 दिन का जो टारगेट दिया गया था अली मीन ने, क्या वो पूरा होने जा रहा है? अलीमा खान की भी इमरान खान से मुलाकात जारी है और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने का इम्कान है। कश्मीर में भी जो इनकलाबी मनाजर नज़र आ रहे हैं, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। 38 में से 36 मुतालबात मान लिए, लेकिन अवाम सड़कों पर इस वक्त, और वहाँ हथियार तक छीने जा रहे हैं फ़ौज से, नीम फ़ौजियों से। और उसके साथ आज जजेस में भी बहुत बड़ा फैसला तारिक जहांगीरी के केस का। और शहबाज शरीफ पेड प्रमोशन करवा के वीडियो वायरल करवा रहा है। मोहसिन नकवी की तारीखी ग्राउंड में बेइज्जती हो रही है। बहुत सारे मामलात हैं, मैं खुलासा शार्ट करके तफसील में जाता हूँ। सबसे पहले अडयाला की फ़िज़ाओं से आज गैर मामूली नहायत अहम पैगाम आवाम तक आ सकता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान का ये ज़रूरी अहम पैगाम, ये जो अली मीन गंडापुर की मुलाकात हुई पेशावर जलसे के बाद, और उसके बाद अभी अलीमा खान की भी बड़ी अहम मुलाकात जारी है। अल्लाह से दुआ करें कि बेहतरी की तरफ मामला जाएँ। बहुत सी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सेंसर करके कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कबल अज़ वक्त अभी बताना मुनासिब नहीं है, उसका नताइज अच्छे नहीं आ सकते। खान के बेटों को भी पाकिस्तान आमद पर हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बाकायदा तौर पर गारंटी दी है कि इमरान खान के बेटे हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। कोई गिरफ्तारी कोई मामला नहीं। ख्वाजा आसिफ ने गारंटी भी ली है। ये क्या तब्दीली है, वारदात है? ये सारे मामला मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद अंदाज़ा करें। अली मीन गंडापुर की ये जो 90 दिन का अल्टीमेटम आपने सुना था, वो ज़रा ज़हन में रखिएगा। दावा किया था इसने कि 90 दिन में इमरान खान की रिहाई मैं ना करवा सका तो सियासत छोड़ दूँ। उसमें अब 10 दिन शायद रह गए हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी अहम पेशरफ्त जो अली मीन गंडापुर की ऑफिशियल मुलाकात इमरान खान से, जिसकी वीडियोज़ तस्वीर खुद उनके अपने अकाउंट से जारी हुई, अडयाला जेल में बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया। ये 3 महीनों से मुलाकात की मुसलसल कोशिश कर रहे थे। बैरिस्टर सैफ ने कोशिश की, फिर मरीम नवाज़ के ज़रिए भी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट तक पैगाम पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की, असम्बली के अपने लोग लेके जाने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात में नाकामी हुई। अब ये अचानक जो मुलाकात हुई, ये 3 दिन पहले फैसला हो चुका, बल्कि आप एक हफ़्ता कह लें, फैसला हो चुका था। और ये मुलाकात की ज़रूरत थी इस्टेब्लिशमेंट को। अली मीन गंडापुर जिस तरह बगैर रोक टोक जनवरी में इमरान खान से मिलने गए थे, या उससे पहले नवंबर में, उसी तरह अब ये कॉन्फ्रेंस रूम में शायद मुलाकात हुई है। अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए और इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये बात ज़रा ज़हन में रखें कि इमरान खान अली मीन से नाराज़ हैं, गुस्से में, और उसके ना आने की वजह से जो मालूमात नहीं मिलती, जो फैसले, वो सारा आप जानते हैं, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। अब अली मीन के साथ मुलाकात बेहतरीन हुई या नहीं, इसका आप छोटा सा टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर अली मीन गंडापुर बाहर निकल कर मीडिया से गुफ्तगू करे तो आप समझिए मुलाकात खुशगवार है। अगर बगैर मीडिया टॉक के निकल गए तो समझ लें फिर इमरान खान ने रगड़ा लगाया। लेकिन गैर मामूली पैगाम ज़रूर फिर आएगा खान का। अब अलीमा खान से मुलाकात के बाद बहुत सी चीज़ें हैं। देखें, गंडापुर इमरान खान को इस्तीफ़ा पेश करने नहीं गया, ये याद रखें। वजारत आला कोई नहीं छोड़ता, ये अपने ज़हन में रखें। ये जो इमरान खान से मुलाकात ये 6 अहम पहलुओं पर थी, और उसमें सबसे बड़ा और अहम पहलू ज़ाहिर है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी का मामला है। उसकी तफसीलात बताई जाएंगी। इमरान खान को ये ज़मीनी हक़ाइक़ बताएंगे, ख़बरों की तफसील देंगे कि देखिए जी इन तमाम मामलात पर, चूँकि मेरी बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, मैं लुबे लुबाब आपके सामने रखता हूँ। ये जिन नुकात पे बात करेंगे, मसलन फील्ड मार्शल आर्मी चीफ शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी की अमेरिका में मुलाकातें हुई, डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका का दौरा हुआ, उससे पहले सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ, उस पर ये इंतहाई अहम ब्रीफिंग जो अली मीन गंडापुर को मिल चुकी है वो देंगे। फिर बगराम एयरबेस पर जो अमेरिका ने हासिल करने का दावा किया हुआ है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, और ये अमेरिका का जो शदीद तरीन दबाव है कि तमाम इंटरनेशनल ग्रोहों को वहाँ ख़त्म करना है, सरहदी इलाकों में बदमनी, चीन को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को दोबारा फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनाने के लिए, ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी या इंटेलिजेंस की मौजूदगी को बढ़ाना, और सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात, वो तस्वीर तो आपने देखी हुई है जो पूरी दुनिया में वो ब्रीफ केस में सेल्समैन की दिखाई जा रही हैं कि ये नायाब कीमती धातें डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगी, स्ट्रेटेजिक मुआहदे होंगे। और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बड़ी पुरजोश है। इन्हें यह लग रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में, मईशत में इन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं। और सऊदी अरब के साथ खास तौर पर जो दिफाई मुआहदा है, उसके बाद इन्हें लगता है रियालों की, डॉलरों की रेल पेल हो जाएगी। लेकिन इसमें बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहले तो देखें, इसमें सबसे बड़ी रुकावट अवामी हमायत है, सियासी एहतजाज है। ये कोड़ियों के भाव मादनी वसाइल को तो नहीं बेच सकते, ऑपरेशन वहाँ कामयाब नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक जो बड़ा अहम पहलू जो मैं ज़हन से निकल गया, वो इसराइल को तस्लीम करने का, जिसका डोनाल्ड ट्रंप का बयान और ट्वीट आप देख चुके हैं कि अरब ममालिक तमाम ऑन बोर्ड हो चुके हैं इसराइल को तस्लीम करने में, गज़ा में फ़ौज भेजने के, अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान को फ्रंट इत्तेहादी बनाने के लिए।
اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کوئی رکھنا نہیں چاہتی، کسی قسم کا کوئی عوامی احتجاج، کوئی عوامی رد عمل، خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں بڑا حساس معاملہ ہے، یہ ڈاکٹر شمع جنیجو کا اقوام متحدہ وفد میں ایک معاملہ آپ کے سامنے آیا، دفتر خارجہ بھی بھاگی، وزارت دفاع بھی بھاگی، وزیر اعظم بھی بھاگے، ڈاکٹر شمع جنیجو کے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لے کہ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسرائیل کے صرف معاملے پر اس کی ٹویٹ سامنے ہیں اور یہ بار بار صفائی دے رہے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا ہے، عرب اسرائیل سمیت اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ فلسطین مسلمانوں کے لیے ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اس میں جب تک عوامی سطح پر لوگ نہ ملیں یہ معاملہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں جہاں شاہی حکومتیں موجود ہیں وہاں تو اس طرح کے معاہدے ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تھوڑی سی بھی عوامی طاقت ہے وہاں ایسا معاہدہ کرنا ناممکن ہے۔ اور پھر جو پاکستان کے ایسے حالات، خیبر پختونخوا میں آپریشن ڈرون حملے ہو رہے ہیں، بلوچستان میں 3 مہینوں سے کرفیو لگا ہوا ہے، آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، ذرا آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ یہ معاہدے کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان رہا ہوں، باہر آئیں، مرحلہ وار رہائی، یہ یاد رکھیں، خیبر پختونخوا شفٹ ہو کے وہاں سے عدالتوں میں مقدمات لڑیں، عوامی احتجاج کریں، لیکن انقلابی احتجاج کی طرف نہیں جانا۔ ان معاہدوں پر، ایکسٹینشن پر، ان معاملات پر کوئی دباؤ نہ ڈالیں، عوام کی سطح پر اسے نہ بڑھائیں، پھر انہیں ریلیف دیا جائے گا کیسز میں، فوراً عدالتوں میں کیسز چلیں گے، یہ دھرنے دیں، جلوس کریں، جلسے کریں، اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ دیں، سیف ایگزٹ دیں، پھر انتخابی معاملات پر اگلے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ بھی طے کی جائے۔ اور اس میں علی مین عمران خان کو سمجھانے کی یہی کوشش کرتے کہ حالات بدل چکے ہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ، عرب دنیا ساری کی ساری اس وقت آرمی چیف سے کھڑی ہے، یورپی یونین، کامن ویلتھ تو الیکشن کی رپورٹ تک جاری نہیں کرتے، اور ہمارے رہنما بھی ڈرے ہوئے، خوفزدہ ہیں، زیادہ تر کو سزائیں ہو چکی ہیں، جلسہ ہم نے بہت شاندار کیا، عوام آ گئی، متحرک ہوئے، لیکن انقلابی تحریک کی طرف جانا ممکن نہیں ہے، ظاہرہ وہ 26 نومبر کا حوالہ دیں گے۔ علی مین گنڈا پور دیکھیں اپنی سیاست بھی بچانا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کو ہر صورت میں جیل سے رہا کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ یہ سونے کے بھی بن جائیں، عوام اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک عمران خان رہا ہو کہ علی مین گنڈا پور کا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا سپاہی ہے، اس وقت تک ان کے معاملات عوام میں ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ چاہے جو مرضی اچھا کام کر لیں۔ عمران خان چونکہ اب اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد نہیں کرتے، اعتبار نہیں کرتے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ خطرہ ہے کہ عمران خان باہر آ کے احتجاجی تحریک کی طرف جائیں گے، اس لیے انہیں چاہیے ایک بہت بڑی گارنٹی، اور وہ میری اطلاعات کے مطابق گارنٹی مل گئی ہے۔ یہ میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں کچھ کہوں گا، میں نے بھی حلف دیا ہوا ہے، لیکن یہ گارنٹی پچھلے 3 مہینوں کی کوشش کے بعد ملی ہے کہ عمران خان کے سامنے سارے معاملات رکھیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان ان مطالبات سے جو انہوں نے پہلے کیے ہیں، جیسے عدل و انصاف، قانون کی حکمرانی، مینڈیٹ کی واپسی، عوامی جدوجہد، یہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، جو گناہ جو جرم خان نے نہیں کیا وہ کبھی نہیں مانے گا، اور ماننا بھی نہیں چاہیے۔ سوشل میڈیا پر بیانات میں نرمی لانے کی بات کی جائے گی کہ 1971 مدرمان کمیشن رپورٹ کا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سخت ٹویٹس کا، یہ نہ کریں، ہمیں درمیانی راستہ دیں، کیونکہ پاکستان کے حالات میں ورنہ تبدیلی کسی صورت میں نہیں آ سکتی۔ یہ معاملہ جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلے گا، یہ 2 سال 5 سال بھی ہمیں چلانا پڑا چلائیں گے، اور عوام اسی طرح ہلکی پھلکی جدوجہد کرتے رہیں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ عمران خان البتہ دیکھیں اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، انہیں درمیانی راستہ ضرور دینے پہ تیار ہے، کیسز میں آپ عدالتوں میں چلنے دیں۔ اب میری ذاتی رائے ہے، دیکھیں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ایک بڑا ضروری اہم مرحلہ ہے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے وہ مضبوط ترین بلند قد و قامت والے رہنما جو پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے والا ایک ہی شخص ہے۔ مزاحمتی کردار میں رول میں ہم خان کو دیکھتے ہیں، 27 سال کی ان کی محنت، ان کے نظریے کو دیکھتے ہیں، جدوجہد دیکھتے ہیں۔ عمران خان نے جو اپنا کام تھا وہ پورا کر دیا ہے، پاکستان کی عوام اس لیول تک پہنچ چکی ہے، یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی پوری جماعت کو نکال دیں، کل آپ کو عوامی جماعت خود اس لیول کی تحریک چلا کے نظر آئے گی، جو آپ کی انقلابات کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ یہ اگر معاملات نہ بدلے گی، یہ جو رجیم آپ کو نظر آ رہی ہے نا، بظاہر امریکی یورپی کیمپ میں جاتے ہوئے عرب دنیا کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا کی سب سے طاقتور رجیم، یہ سب سے کمزور ترین رجیم ہے، جس کے پاس نہ عوام کی حمایت ہے، نہ اخلاقی، نہ قانونی حیثیت ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی بیساکھیاں مکمل طور پر عوام میں ختم ہو چکی ہیں، اور عمران خان دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا رہنما، جس کے پاس سب سے زیادہ مینڈیٹ، اور یہ بات امریکہ، یورپ، عرب دنیا سب جانتے ہیں کہ یہ کمزور ترین رجیم ہے جن سے ہم اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں۔ یہ اپنی مدت ملازمت توسیع کے لیے، اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر جائز ناجائز شرط ماننے پہ تیار ہے، چاہے وہ معدنیات ہوں، چاہے وہ افغانستان میں جنگ ہو، چاہے وہ اسرائیل کو تسلیم کروانا ہو، چاہے ایٹمی ہتھیار بیچنے ہوں، چاہے چین کو روکنا ہو، چاہے فوج کو غزہ میں بھیجنا ہو، فلسطینیوں کے ساتھ جنگ بھی کروانی پڑے، یہ سب کچھ کرنے پہ تیار ہے۔ اسی لیے امریکہ، جس کے لیے بھارت ایک تھریٹ بنا ہوا ہے، برکس میں شامل ہونے کے بعد ڈالر کو چھیڑ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ سوائے پاکستان کی اس رجیم کے ساتھ تعاون کرنے پہ مجبور ہے۔ یہ کام وہ جمہوری دور میں کروا نہیں سکتے۔ میرے خیال میں اگر یہ بات مذاکرات کے ٹیبل پر آئی
تو اس میں پاکستان کی بہتری ہوگی. جو پاکستان کے حالات بن چکے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جو غذائی شارٹیج کا تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اب جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے وہ ہے تیل کا, اور یہی خان کی رہائی کا بات ہوگی. میں اب تفصیل میں نہیں جاتا. سب سے بڑا مسئلہ تیل کا کیا ہے؟ ابھی ایل این جی کا ایک ٹینکر, آپ کو پتہ ہے جو خبر آپ نے سنی تھی 45 لوگوں کو یرغمال بنایا گیا راس العاد بندرگاہ پہ کہ جی یمن کے حوثیوں نے کیا. اب اطلاعات آ رہی ہیں یمن کے حوثی نہیں تھے, وہ اسرائیل کے لوگ تھے. اس ٹینکر کے لوگوں کو باقاعدہ یرغمال بنائے گا اور بڑے طریقے سے رہائی کروائی گی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ابھی دفاعی معاہدہ آپ نے دیکھا ہے یہ مکمل طور پر امریکہ کی حمایت سے ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ قطر میں جب اسرائیل کا حملہ ہوا امریکہ اسے نہیں رکوا سکا. نیتن یاہو نے ٹرمپ کی بات نہیں مانی, قطر پہ حملہ کیا. امریکہ نے براہ راست سعودی عرب کو پھر اجازت دی کہ آپ پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ ہم اسرائیل کو نہیں روک سکتے, ہماری بات نہیں مانتا. جس طرح روس کا صدر پیوٹن نہیں مانتا, یوکرین کا زیلنسکی نہیں مانتا, فلسطین کے مزاحمتی گروپ نہیں مانتے, اسی طرح نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم بھی ہماری بات نہیں مانتا. اب آپ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہو تو آپ پاکستان کو ہم بھی کہیں گے ہم نہیں روک سکتے. تو یہ معاہدہ اس کا تسلسل ہے. دوسری اس کی دلیل دیکھیں, یمن کی بندرگاہ پر کل رات پاکستان کے ایل پی جی ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنا. ایک چھوٹا ڈرون تھا ایل پی جی ٹینکر, جو وہاں آگ لگی فوری طور پہ بجھا لے گی. یہ پاکستان کو سگنل دیا گیا, پیغام دیا گیا کہ آپ کی تیل کی سپلائی کو ہم روک سکتے ہیں جو پاکستان کی طرف آتی ہے, ہم اسے معطل کر سکتے ہیں, روک بھی نہ سکے معطل. اور یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو تیل اور گیس ہے وہ سعودی عرب, امارات, کویت, عراق, بحیرہ عرب, خلیج بنگال سے آتا ہے. ایل این جی جو ہے وہ قطر عمان سے آتی ہیں پورٹ قاسم کراچی پر. اسرائیل کا بلا شبہ بحیرہ عرب پر کنٹرول نہیں ہے, خلیج فارس کے روٹس کو روک نہیں سکتے, لیکن اس تیل کی سپلائی کو معطل کر سکتے ہیں. اس کا ثبوت دیکھیں کہ اسرائیل کا یہ چھوٹا سا حملہ ہوا, عام طور پر وہ اس خبر کو بہت بڑا خبر کر کے بناتے ہیں, ہمیشہ بتاتے ہیں. ڈرون حملے پر وہ مکمل خاموش ہیں. اب پاکستان کے پاس متبادل تیل کی سپلائی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. روس سے سستا تیل خرید سکتے ہیں لیکن پابندیاں ہیں, امریکہ نہیں لینے دیتا. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, وہاں سپلائی میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے. اب 95% جو پاکستان کا جو سارا ضروریات ہیں وہ تیل پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, وہ باہر سے لیتے ہیں. ذخائر ٹوٹل 30-40 دن سے زیادہ کے نہیں ہیں. یہ رک جائے تو ٹرانسپورٹ, بجلی, آپ کی ساری صنعتیں, آپ کا ڈالر ختم, اور اس کے علاوہ جو آپ کی کرنسی گر جانا, سب سے بڑھ کر جو غذائی قلت, ٹرک نہیں چلیں گے, کھانا شہروں تک نہیں, برآمدات نہیں پہنچیں گی, برآمدات میں سارا نظام درہم بر ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پورا ملک جیم ہو جاتا ہے صرف ایک چھوٹے سے مسئلے سے. اسی تیل کے معاملے سے خان کی رہائی جڑی ہوئی. یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, تیل کہاں سے آئے گا یہ خبر ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا ورنہ لوگ تانے بانے جوڑ لیں گے, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن یہ خان کی رہائی کا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے. اب جو غذائی شارٹیج کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں ذرا اسے آپ سمجھیں, آپ کو پورا معاملہ سمجھائیے. وزارت غذائی تحفظ نے آج خود رپورٹ دی کہ 24 لاکھ ایکڑ فصلیں جو ہیں, کپاس کی 6%, چاول کی 15%, گنے کی 13% اور سبزیاں 50%, بلکہ باغات بھی 15% تباہ ہو چکے ہیں. 22% کے حساب سے جو غذائی شارٹیج, مطلب 22% مہنگی چیزیں ایک دم, کیونکہ سیلاب سے سڑکوں کا پورا روڈ نظام درہم برہم ہو چکا ہے. تو اب بیٹھ کے حساب لگائیں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ مجبور ہے کہ نہیں مذاکرات پہ. پھر 2 سال سے انہوں نے جو کچھ کیا, جیسے تحریک انصاف کو روکنے کے لیے مثال کے طور پر انٹرنیٹ بند کیا, سلو کیا, موبائل کمپنیوں پر فائر وال لگائی, ویب سائٹیں روکیں, اس سے کیا ہوا, سرمایہ کار تو آ نہیں رہا. حکومت تسلیم خود کر رہی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں انہیں تقریباً $480 ملین کا نقصان ہوا ہے. یہ 2 سالوں میں آپ کو پتہ ہے جو غیر ملکی کمپنیوں نے $2.6 ارب کمایا تھا منافع, اس میں سے $2.3 ارب وہ نکال کے لے گئے ہیں. وہ پچھلے سال انہیں اجازت دی, اس سال لے گئے ہیں. اور جتنی بھی اسٹارٹ اپ اور بڑی بڑی کمپنیاں, اوبر ہو, زمین.com ہو, فوڈ پانڈا ہو, کریم ہو, یہ ساری کی ساری یا تو سنگاپور شفٹ ہو رہی ہیں یا عرب امارات جا رہی ہیں ادھر. بلکہ یہ بینکس ہیں جو UBL ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے, میزان ہے, یہ بھی اپنے بینکنگ سسٹم کو بیرونی دنیا میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. عرب امارات یا سنگاپور کے سرور وہاں چلے گئے کیونکہ ٹیکس کا نظام ہے, سیاسی معاشی عدم استحکام ہے. پھر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, ایک تو اس کی سپیڈ اتنی سلو ہے, پھر اوپر سے ڈاٹا محفوظ نہیں ہے. ابھی جو آپ نے دیکھی تھی خبریں جو لیک ہونے کی, ہیک ہونے کی, تو بیرونی سرمایہ کار کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہو چکا ہے. پھر اوپر سے اس وقت اشتہاری مہم چل رہی ہے. ایک اشتہاری مہم چلتی ہے مریم نواز کی یا شہباز شریف کی. ابھی دیکھیں اقوام متحدہ کی اسپیچ کو 30 منٹ کے اشتہار لگا کے انہوں نے 1 ملین تک لے کے جانے کی کوشش کی. جس طرح جنگ کے دنوں میں وہ ان کے ایک اینکر ہیں, ان کے چینل کو پروموٹ کرتے رہے, پیسے دے گی. بہرحال یہ اب سیاسی بیانیاں بنانے کی جو صبح بناتے ہیں شام کو ختم ہو جاتا ہے. اس وقت حالات انہیں پتہ ہے کہ انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں. خیبر پختونخوا, بلوچستان اور کشمیر, باغ میں عوامی ایکشن اتنا شدید ہے, وہاں نیم فوجی دستوں سے اسلحہ چھینا جا رہا ہے. بھمبر میں, برنالہ میں اس وقت کشمیری عوام نکلی ہوئی, بزرگ بچے ہر طرف نظر آ رہے ہیں, طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ جو لاٹھیاں آپ نے دیکھی تھی وہ پچھلے ہفتے ویڈیوز میں, وہ ساری کی ساری ان لوگوں کے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہیں. پولیس والے مجبور ہو کے دفاع میں پیچھے ہٹ رہے ہیں.
تو آزاد کشمیر میں جو ہڑتال تھی شٹر ڈاؤن وہ پورے آزاد کشمیر میں کامیاب ہوگی، کاروبار مکمل بند ہے. تھتا پانی میں دیکھ لیں، پلندری میں، باغ میں دیکھیں، میرپور میں دیکھیں، راولا کوٹ میں، سب طرف ہر طرف بند. 38 میں سے 36 مطالبات انہوں نے تسلیم بھی کر لی عوامی ایکشن کمیٹی کے. انہیں کہنے آئے مذاکرات کریں. اب وہاں واردات تو وہی جی کہ بھارت نواز لوگ پہنچ گئے، فلاں فلاں پروپیگنڈا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت وہاں نیم فوجی دستے روتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو یہ عوامی ایکشن ہے، یہ عوام کی اس کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستان میں بھی اسی طرح کی عوام اب تیار ہو چکی ہے. یہ اشرافیہ کے ششکے مشکے دیکھ کے، ان کی لینڈ کروزریں، ان کے ویگو ڈالے دیکھ کے 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں 20 روپے کے ٹماٹر چیک کرتے ہیں، تزئین و آرائش، ان کے کھانے، یہ سارا پاکستان جانتا ہے. جو تباہی بربادی چل رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ریٹ چیک کریں آزاد کشمیر کے تو آپ کا دماغ گھوم جائے. وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کس دنیا میں. تو یہ پھر تحریکیں اسی طرح چلتی ہیں. اب یہ پتہ نہیں اسلام آباد کی طرف آتی ہیں کدھر، یہ معاملات بڑے خطرناک بنتے ہیں. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا خطرہ ہے. پھر عدلیہ میں آج بڑا فیصلہ ہوا، 5 آزاد ججز کا پہلا فیصلہ، پہلا کیس جیتے ہیں آئینی بینچ میں. اس موجودہ سسٹم کے خلاف پہلا فیصلہ ہے جو ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر کے اختیارات سے تجاوز کرنے کا. اس کا فیصلہ معطل ہوا طارق جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے، جو پاکستان کی تاریخ میں 32 سال بعد یونیورسٹی نے ڈگری منسوخ کی. جسٹس معین الدین خان نے آج اسے ہائی کورٹ کی غلطی تسلیم کیا، اور یہ تمام ججز نے 5 نے مشورہ کر کے جسٹس ڈوگر کا فیصلہ معطل کیا. یہ کل تک کیس ملتوی کرنے جا رہے تھے 5 جج، آئینی جج جو ہیں. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے وکیل منیر ملک تھے، دلائل ان کے تھے. امین الدین خان نے تسلیم کیا کہ ہائی کورٹ نے غلط کیا، اور یہ بہت بڑی جیت ہے ڈوگر کے خلاف. اب اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا عدلیہ میں، ہمت اور حوصلہ آئے گی. آخر میں تھوڑی سی کرکٹ کی بات، اور ورنہ جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. شاید تجزیے میں دوبارہ محسن نقوی کی تاریخی بےعزتی نظر آئی اور بڑے افسوسناک مناظر تھے. بھارتی ٹیم نے بھی اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. اور یہاں حارث رؤف، جس طرح خواجہ آصف اپنے انٹرویو میں بھی وہ مہدی حسن کے ساتھ جو کام ہوا وہ کل حارث رؤف کے ساتھ ہوا. اس کے تو پچھلے 5 سال میں دیکھیں ہر میچ میں اس نے وہی تباہی پھیری، اور فخر سے یہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا دکھاتا ہے وہ سارا معاملہ. خواجہ آصف کا چیلا ہے، دونوں چیلا گرو بری طرح رگڑے گئے اور پاکستان کو بھی شرمندہ کرایا. واحد ٹیم جو 3 میچ ایک ہی ٹورنامنٹ میں مسلسل ایک ہی ٹیم سے ہاری ہے. بہرحال ان کے اشارے کروا لیں ان سے. افسوسناک معاملہ ہے بہت یہ کرکٹ کا ہارنا بھی اس طرح. اور یہ جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ چیزیں میں نے جو آپ کو پتہ ہے جلدی میں بولتا ہوں بہت زیادہ ہوں تو اس میں رہ جاتی ہیں. کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ میں وہ پوائنٹس کچھ کلیئر کروں. اس وقت تک مجھے شاید کچھ اجازت بھی مل جائے کہ آپ یہ باتیں بتا سکتے ہیں عوام کو، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا کام خان کے معاملات کو خراب کرنا نہیں ہے، آپ تک خبریں پہنچانا ہے. تو جو خبریں پہنچتی ہیں اس میں ہم دیکھ کے پھر اس حساب سے جو سورس بتاتا ہے کہ یہ خبر نہیں بتانے والی، ابھی وقت نہیں ہے، آپ یہ بتا دیجئے گا ہفتے بعد. اب ہو سکتا ہے کوئی کسی اور کو بھی انہوں نے بتائی ہو تو وہ بتا دیں، ایک الگ بات ہے. جب یہ پبلک میں زیادہ آ گئی تو پھر تفصیل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن فی الحال یہ بتا سکتا ہوں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے معاملہ. آپ بھی دعا کریں اللہ سے پاکستان پر، پاکستان کے حالات پر، اللہ رحم کرے اپنا. اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.